जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके। जनरल बाजवा 26 नवंबर 2016 में ये आर्मी चीफ बने, सालार आला बने। आर्मी चीफ वो सीट है जिस पर कभी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वक़ास, मूसा बिन नुज़ैर, ये लोग उस सीट पर बैठा करते थे। ये इतनी अहम सीट है। एक इस्लामी मुल्क का आर्मी चीफ होना कितना अहम। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी अपने फ़राइज़ वो संभाल लिए उन्होंने। एक खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया में तो आज तक कोई हाफिज कुरान चीफ जस्टिस नहीं बन सका। अगर पाकिस्तान आर्मी में कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ बनता है तो उनका किरदार, उनकी एफर्ट्स, उनकी परफॉर्मेंस बताएगी कि उन्होंने उस कुरान को कितना अप्लाई किया। कतर में आर्मी फुटबॉल का मैच है वो जारी है, मगर इसमें हमें मुसलसल मगरिब का दोहरा मेयार देखने को मिल रहा है। यूरोपीय ममालिक की टीमों ने हम जिन्स प्रस्तों से इजहार यकजहती के लिए उनके झंडे वाली उसकी झंडे की पट्टियां बांध कर खेलने की बात की ताकि हम उनसे इजहार यकजहती करें। इस पर फीफा ने पाबंदी आयद कर दी, और फीफा ने पाबंदी इसलिए आयद की कि कतर ने स्टैंड लिया। अगर कतर स्टैंड ना लेता तो फीफा भी पाबंदी आयद नहीं कर सकती, क्योंकि क्रेडिट गोज टू कतर नॉट टू फीफा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ्ते दुनिया भर में होने वाली अहम खबरों पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। साथ ही मौजूद हैं मखदूम अदील अजीज़ साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी अपने फ़राइज़ जो है वो संभाल लिए उन्होंने। तब्दीली कमांडर को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में किस नज़र से आप देखते हैं? देखें, अगर हम जनरल बाजवा की बात करें तो 26 नवंबर 2016 में ये आर्मी चीफ बने, सालार आला बने। आर्मी चीफ वो सीट है जिस पर कभी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह, अमर बिन वक़ास, साद बिन अबी वक़ास, मूसा बिन नुज़ैर, ये लोग उस सीट पर बैठा करते थे। ये इतनी अहम सीट है। एक इस्लामी मुल्क का आर्मी चीफ होना कितना अहम है, ये मैंने आपको मिसालें इसलिए दी हैं कि हमारे सामने पैमाना आ जाए, एक तराजू आ जाए कि हमारी पास्ट क्या थी और हमारा प्रेजेंट क्या है। तो इनकी मुद्दत मुलाजमत में इन्हें 2 मरतबा, यानी 1 मरतबा इन्हें एक्सटेंशन भी दी गई। तो इस अरसे में मुल्की दफ़ा इन्होंने कैसा निभाया, ये तो दिफाई इदारे से ही बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंसाइट होती है अंदर की। लेकिन इस बात को हम, मेरा ख्याल है कि कह सकते हैं कि इनका दौर मुकम्मल तौर पर एक सियासी कन्फ्लिक्ट्स का दौर रहा, जिसमें आर्मी को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। सियासी पार्टियों ने अपने जो विंग हैं मिलिट्री के अंदर वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। बाज़ वक़्त ऐसी मनहूस खबरें भी सामने आईं कि पाकिस्तान की आर्मी डिवाइड होने जा रही है, एक उस पार्टी के साथ जा रही है, एक उस पार्टी के साथ जा रही है। ठीक है कि ये हर जगह पर होता है जमहूरी निज़ाम में, और जमहूरियत का ये हुस्न है, ये तो आपको पता है। तो अब ये इसी जमहूरियत का हुस्न है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी 6 साला मुद्दत मुलाजमत में 5 वज़ीर आज़म के साथ काम किया। ये है जमहूरियत का हुस्न। इनमें नवाज शरीफ शामिल है, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल है, नासिर मुल्क निगरान वज़ीर आज़म शामिल है, इमरान खान शामिल है, शहबाज शरीफ शामिल है। यानी एक आर्मी चीफ, उसका 6 साल का टेन्योर, 3 साल का टेन्योर होता है वो, चलो 6 साल पर एक्सटेंशन के बाद हो गया। और आपके प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर इससे कितना ज़्यादा होता है आपको पता है। तो 5 वज़ीर आज़म जिन्हें लगभग 25 से 30 साल में पूरे करने चाहिए थे, वो इस प्रोसेस में साथ साथ इनका साथ दे गए। तो ये है जमहूरियत का हुस्न। अब इसमें सियासी किरदार इनका क्या था, कैसे था, इस बारे में अगर आप इन्हीं की स्पीचेस को देख लें, मुख्तलिफ वक्त जिन्होंने खिताब किए, कभी प्रेस से खिताब किया, कभी अपने मुख्तलिफ डिवीज़न्स में या कोर कमांडर्स के इजलास में बात की, तो इन्होंने ख़ुद भी इसमें सियासत के किरदार में आर्मी का इकरार किया। बल्कि जाते जाते ये भी इन्होंने कहा कि हमें यह नहीं करना चाहिए, हमें यह नहीं करना चाहिए। ये भी एक इकरार ही था ना कि हम ये करते, हाँ, ये भी एक तरह का इकरार ही था कि हम ये करते रहे, हमने ये नहीं किया। और इसी सियासी किरदार की वजह से जनरल ज़िया के बाद, जनरल मुशर्रफ के बाद कमर जावेद बाजवा साहब का भी मुतनाज़ा किरदार रहा। सियासी जमातों ने आर्मी चीफ एक बहुत रिस्पेक्टेड, वैल्यूड और दुश्मनों के लिए रोब और दबदबे वाली पोस्ट होती है। अगर वो रोब और दबदबा ना, मतलब अगर बेटा अबू से कहो यार अब्बा गाल सुन, तो वो जब यार अब्बा हो जाएगा ना, तो फिर वो अदब, एहतराम और वो जो बात बनाने वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। जब सड़कों पर, चौकों में, गलियों में आर्मी चीफ को ललकारा जाएगा, उसके बारे में बातें की जाएंगी, आर्मी में पैदा होने वाले मीर जाफ़र और मीर सादिक वगैरह की बात की जाएगी, तो आपके एक इंतहाई अहम कौमी सलामती के इदारे के किरदार के वजह सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। दुश्मन तो खुश होगा ही होगा। और ये मामला हुआ, ये हुआ। तो जैसे जैसे ये मामला निमटा,
اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھنے کو آیا جس کے بارے میں مختلف طرح کے تبصرہ نگار تبصرے کرتے پھر رہے تھے کہ یہ ڈویژنز ہو گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ بہت بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی. انہوں نے پرامن طریقے سے وہ چھڑی جو تھی وہ آگے حوالے کر دی. تو اب جنرل عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کے آتے ہی بڑے دلچسپ قسم کی مدح سرائی بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرآن کو کتنا اپلائی کرتے ہیں. کچھ سب انڈیا نے انہیں باقاعدہ طور پہ ملا جنرل کہہ دیا ہے. جی یہ سارا کچھ ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں تو آج تک کوئی حافظ قرآن چیف جسٹس نہیں بن سکا. تو اگر پاکستان آرمی میں کوئی حافظ قرآن آرمی چیف بنتا ہے تو بہرحال ان کا کردار، ان کی ایفرٹس، ان کی پرفارمنس بتائے گی کہ انہوں نے اس قرآن کو کتنا اپلائی کیا. لیکن فی الحال ان کی تقرری بھی کئی لوگوں کے لیے ایک سیاہ تمغہ بن چکی ہے. ان کے سینے میں درد اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا. اور جنرل عاصم منیر کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں انہیں ٹوٹل میرٹ کے اوپر آگے لایا گیا، کسی کو بائی پاس نہیں کیا گیا جہاں تک مجھے علم ہے. اور اس سے پہلے یہ انتہائی اہم پوسٹوں پر سرو کر چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، ڈی جی ایم آئی رہ چکے ہیں، کئی اہم عہدوں پر یہ سرو کر چکے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جب بالا کوٹ پر حملہ ہوا اس کا جواب دیا گیا. انڈین سالار جو تھے ان کی 1965 سے یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ لاہور جم خانہ میں آئیں، لاہور آئیں اور لاہور میں چائے پئیں. جب 65 کی جنگ چھڑی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب چائے اور ناشتہ جو ہے ہم لاہور میں کریں گے. وہ جو 1965 کی ان کی خواہش تھی وہ پھر 2020 میں ابھی نندن کو چائے پلا کر پوری کی گئی. یعنی اگر وہ پاکستان میں آ کے چائے پینا چاہتے تھے، دیر تو بہت ہوئی، انہیں انتظار تو بہت کرنا پڑا، مگر ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کر ان کا یہ خواب کسی حد تک پورا بھی کر دیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی قیمت انہیں ایک مگ کی صورت میں دینی پڑی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اس وقت بتانے کا مقصد عاصم منیر ہی آئی ایس آئی کے چیف تھے. اور اس وقت ان کی تعیناتی سے اگر بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں، بھارتی میڈیا بڑا واویلا کر رہا ہے، تو آپ ابھی نندن والے واقعے کو بھی ساتھ لے لیں اور ان کے باقی کیلیبر کو سامنے رکھیں تو پتہ لگے گا کہ بھارت کو اس وقت تکلیف کیا ہے. ہم توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے فوجی امور انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں سر انجام دیں گے. اور جب یہ پیشہ ورانہ انداز میں اپنے امور کو سر انجام دیں گے تو پوری قوم سر بکف ہو کے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. مخدوم صاحب، آرمی چیف کی تبدیلی سے اندرونی اور بیرونی معاملات پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں مجیب، بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی اور چند افریقی ممالک کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کا جو ایک 22ویں گریڈ کا عہدہ ہے اس کی تقرری کے لیے میڈیا اور پوری قوم ہلکان ہوئی رہتی ہے اور عجیب عجیب اندیشے، عجیب عجیب خدشات جو ہیں وہ جنم لیتے رہتے ہیں. اور یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے، بلکہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر بار ایسا ہوتا ہے. اس بار ایک اچھی بات جو یہ ہوئی کہ جو موسٹ سینئر تھا، سب سے سینئر تھے، انہوں نے کسی کو نیچے سے اوپر انہیں نہیں لگایا گیا، سب سے سینئر جنرل تھے. جس طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ہیرارکی میں ہوتا ہے، موسٹ سینئر جنرل کو آرمی چیف لگا دیا گیا. پھر یہ طریق کے بعد جیسے جنرل ہیں جو ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں اہم ترین عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں جس سے ہمارے کچھ علماء بہت خوش بھی ہیں. میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں فیوریٹزم کا نام مشہور ہے، تو اتفاقیہ طور پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو موسٹ سینئر تھے وہ فیوریٹ ہو. یقیناً ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک اچھا کسٹم ہے نا، ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے نا کہ ایک موسٹ سینئر کو آپ نے موسٹ سینئر کو آپ نے آرمی چیف لگا دیا. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا رحیل شریف صاحب کو میرے خیال 6 یا 7 نمبر پہ تھے. اسی طرح ضیاء الحق کو جب بھٹو نے آرمی چیف لگایا تھا تو وہ بھی 7واں یا 8واں نمبر تھا ان کا. تو جو لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے، جو کور کو کمانڈ کر لیتا ہے، وہ سارے اس قابل ہوتے ہیں. تو بہترین بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سپر سیڈ کریں اور باقی استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ آرمی میں یہ بھی کسٹم ہے کہ اگر آپ کسی جونیئر کو آرمی چیف لگاتے ہیں تو جو اس کے سینئر جنرل ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور ایسا ہم نے ماضی میں بہت بار دیکھا ہے. تو ایک اچھا کسٹم سیٹ ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر. چلے گئے ہیں نا وہ؟ بالکل چلے گئے. حاجی کہہ سکتے ہیں انہیں؟ بالکل کہہ لیں. اچھا، حاجی صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. حاجی صاحب کا 6 سالہ جو دور سلاری تھا وہ انتہائی متنازع رہا، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم بھی ٹاک شو پہ اتنی سیریس ڈیبیٹ کے درمیان انہیں حاجی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنی میمز ہم نے اس والے سے دیکھی. اور میمز کس نے بنائی؟ نوجوانوں نے. یہ وہ نوجوان تھے جو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، جو جنید جمشید کی یا دیگر ملی نغمے سن کے بڑے ہوئے ہیں، جو الفا براوو چارلی جیسے ڈرامے دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، جو لاگ جیسے ڈرامے دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. اور آج یہ وہی بچے ہیں جو میمز بنا رہے ہیں. تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور بدقسمتی اس لیے ہے کہ یحییٰ خان اور مشرف کی انہوں نے مثال دی. ان میں ایک فرق ہے. یحییٰ خان مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، مشرف نے آئین کو پامال کیا تھا، مارشل لگایا تھا. جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو برا بلا کہا گیا، جو ان کے بارے میں نعرے لگے ہیں متنازع باتیں، وہ ایز اے سی او ایس لگی ہیں. بطور آرمی چیف ان کی تعیناتی کو، ان کی سلاری کو چیلنج کیا پاکستان کے طول و عرض میں انہیں
کہنا چاہیے مگر گالیاں پڑی. جو مشرف کو گالیاں پڑتی تھی وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کو گالیاں پڑتی تھی. جو اس سے ضیاء الحق کو یا صدر یحییٰ کو گالیاں پڑتی تھی وہ صدر بھی تھے بطور وقت, بیک وقت, اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. تو یہ المیہ ہے کہ اپنے آرمی چیف کو پاکستانی عوام اگر اسے بزدن ہو جائے. اور پھر دیکھیں جو بیانات مسلم لیگ نون نے 2016-17 میں ایک بیانیہ مرتب کیا تھا, دینا شروع کیے تھے, وہی 2022 آتے آتے تک تحریک انصاف نے اپنا لیا. یعنی کہ پورے 6 سال کے ان کے ٹینور میں کسی نے انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا. میں پہلے تو تھوڑا سا اختلاف کر لوں. بالکل کریں. کہ آئین کو پامال جنرل مشرف نے کیا, آئین کو پامال جنرل یحییٰ نے کیا. میں کہتا ہوں کہ آئین کو سب سے زیادہ پامال پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا. آئین کے ساتھ جو کھلواڑ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا, پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا, پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے کیا, اسی نے ان طالع آزماؤں کو موقع دیا کہ تم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو. اب آپ آگے چل سکتے ہیں. اس میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پی ایم اے میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایک حلف اٹھایا جاتا ہے, اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر وہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں. پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انوگریشن ڈے پہ آئین کے وفادار رہنے کا, آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں تمام. وہ تو پارلیمنٹری بھی اٹھاتے ہیں, وہ تو پارلیمنٹری بھی اٹھاتے ہیں, وہ تو ہر وزیر اٹھاتا ہے. جو آئین کو پامال کر دے تو اس کے لیے آرٹیکل 6 ہے, غداری, سزائے موت. انہوں نے آئین کو پامال کیا. اسکندر مرزا نے اگر ٹریش کہا تھا 1956 کے آئین کو تو اسکندر مرزا کے نام کے ساتھ میجر جنرل اسکندر مرزا لگتا تھا. اگر 1962 کے آئین کو یحییٰ خان نے منسوخ کیا تھا تو یحییٰ خان لیفٹیننٹ جنرل تھا, آرمی چیف تھا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ منتخب نمائندوں نے, ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے بھی پامال کیا, مگر جہاں فوج کی بات آئے گی تو ہم انہیں سیف سائڈ بالکل نہیں دیں گے. جہاں ہم پارلیمنٹس کا ذکر کرتے ہیں اور ہر بندہ ہی پارلیمنٹ سے تنقید کرتا ہے, تو جن طالع آزماؤں نے آئین کو پامال کیا, آئین شکنی کی, ان پر بھی آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے. لیکن آرٹیکل 6 کا آغاز پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے, کیونکہ آئین کو پامال سب سے پہلے وہاں کیا جاتا ہے کہ آئین کے دیباچے میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہیں بنے گا, اور آگے ٹوٹل اس کے خلاف بنا ہوتا ہے. تو جیلے آئین بنانے والا ہے, جس نے آئین ڈرافٹ کیا, سب سے پہلے آئین کو پامال اس نے کیا. پھر جس نے بیٹھ کے آرٹیکل 62-63 بنایا, ہر وہ آدمی جو 62-63 پر الیکشن لڑ کے آتا ہے اور وہ اس پر پورا نہیں اترتا, آئین کو اس نے پامال کیا. ہر وہ پاکستانی جس نے 62-63 کو جانتے بھی اپنے حلقے کے امیدوار ایم این اے ایم پی او کو ووٹ دیا, اس نے آئین کو پامال کیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تمام آبادی کو, ہر وہ شخص کو جس نے ووٹ دیا ہے, میں نے کبھی ووٹ نہیں دیا الحمدللہ, میں بچ گیا ہوں, ان سب کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی پر لٹکا دیا جائے. اس سے مجھے یہ بات یاد آ یہ سب آئین کو پامال کرنا ہے نا. جس طرح ثاقب نثار نے کہا تھا نا کہ اگر 62-63 پر عمل کیا جائے تو خالی سراج الحق لالا ہی بچیں گے, تو اسی طرح اگر ہم سب کو سزا دی جائے تو ڈاکٹر عارف صدیقی زندہ بچیں گے, باقی ہم سب نیست و نابود ہو جائیں گے. پھر ہم نیگوسیشن ہی کر لیتے ہیں. نیگوسیشن کرنے آگے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آرمی چیف نے اپنی الوداعی تقریب کے دوران تقریر کی تو انہوں نے فوج کے حوالے سے, مشرقی پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کی. تو انہوں نے جتنا بھی سارا ملبہ تھا وہ سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں جو فوج ہے وہ یہ فوج کی ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ سیاسی ناکامی تھی, اور اس کے اوپر ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. آپ کیا؟ میں 100% جنرل صاحب کے ساتھ ہوں, ہر لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا ہے. خواہ ریٹائر ہو گئے ہیں مگر میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ یہ واقعی سیاسی ناکامی تھی. اس سے آغاز سے دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ یحییٰ خان کی. ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا, آرمی چیف اور صدارت دونوں عہدے کس کے پاس تھے؟ یحییٰ خان کے پاس تھے. ٹھیک ہے, تو یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ سیاستدان ناکام ہو گئے تھے, سیاستدان اپنا فریضہ نہیں کر سکے. تو مارشل لا لگنا بھی سیاسی ناکامی تھی نا. پھر یہ آگے چلیں, ملک میں 1958 سے مارشل لا نافذ تھے, سیاسی ناکامی تھی. فوج کو سیاست کو کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ سیاستدان ٹھیک نہیں تھے سیاستدان, تو یہ سیاسی ناکامی تھی. اگرتلہ کیس مجیب کو سزائے موت ہوتی ہے, اس میں حکومت نے مقدمہ واپس لے کر اسے بری کر دیا. حکومت کس کی تھی؟ یحییٰ خان کی. کیوں؟ کیونکہ سیاستدان اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے تھے, تو ونس اگین یہ سیاسی ناکامی قرار پاتی ہے. آپریشن سرچ لائٹ 25 مارچ 1971 کو شروع ہوتا ہے. اس وقت مشرقی پاکستان کا گورنر ایک فوجی تھا, کیونکہ سیاستدان اس قابل نہیں تھے, سیاستدان کا قصور نکلا. مارشل ایڈمنسٹریٹر فوجی تھا, تو یقیناً یہ سیاسی ناکامی تھی, کیونکہ سیاستدان اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا جس کام کے لیے وہ ٹرینڈ نہیں تھے. ایک کام کے لیے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں مجھے کھانا پکانا نہیں آتا, میرے گھر میں میری مسز نہ ہو, میں کھانا پکانے چلا جاؤں, کھانا خراب ہو جائے, تو آپ کہیں گے کہ عارف صدیقی کی ناکامی ہے. نہیں بابا, یہ کھانا پکانا میری بیگم کا کام تھا, اس سے نہیں پکایا تو مجھ سے نہیں صحیح بنا, تو یہ ناکامی میری نہیں ہے, اسی کی ناکامی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ناکامی تھی. بالکل ٹھیک, سیاسی ناکامی تھی. مخدوم صاحب, آپ تو اس بارے میں کافی جانکاری رکھتے ہیں,
تو آپ کس کی ناکامی کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے نا بہت کم لوگوں کو سمجھ آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر عارف صدیقی جیسا ہونا ضروری ہے. جتنا عام فہم انہوں نے بتایا, امید ہے سب کو سمجھ آ جائے گی. سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں ایک ڈاکٹر آئین تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ سے بحث شروع ہو گئی ہے, پھر 16 دسمبر بھی نزدیک آ رہا ہے, سقوط ڈھاکہ کا دن جو ہے. ایک ڈاکٹر آئین تھا. ڈاکٹر آئین کس نے دیا تھا؟ جو ہمارے شاہ دماغ ہیں, جو سینٹ ہرس سے پڑھے ہوئے تھے, جو برطانوی کمیشن افسر بنے تھے, بعد میں پاک فوج میں آ گئے. وہ ڈاکٹر آئین یہ تھا کہ مشرق کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا تھا کہ چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ایک بہت ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, طویل فاصلہ ہے, تو اگر انڈیا گڑبڑ کرے گا مشرقی پاکستان میں, ایسٹ پاکستان میں, بنگال میں, تو ہم اپنی اسٹرائک فورس کے ذریعے پنجاب والی سائڈ سے جواب دیں گے یا کشمیر والی سائڈ سے جواب دیں گے, اور دہلی تک کا علاقہ جو نارتھ انڈیا کا علاقہ فتح کر لیں گے. تو انڈیا کو مجبوراً مشرقی پاکستان سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ مشرقی پاکستان کا اگر آپ بارڈر دیکھیں تو 3 اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا ہے, اور ایک طرف پھر خلیج بنگال آ جاتا ہے اس کی, یعنی کہ چاروں طرف سے بھارت میں گھرا ہوا ہے. تو یہ ڈاکٹرائن فوجی قیادت نے دیا تھا. تو جب اس ڈاکٹرائن پہ عمل کرنے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ 12-13 دن ہی لڑ سکے وہ. 3 دسمبر کو لڑائی شروع ہوئی تھی, 16 دسمبر کو ہتھیار ڈال دیے, اور وہ جنرل جیکب جو یہودی تھا, مشہور زائنسٹ سے ہونی تھا, اس کے ساتھ چائے پیتے رہے, گپ شپ کرتے رہے. تو یہ مکمل فوجی ناکامی تھی. فوجی ناکامی کیوں تھی؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 58 سے کوئی سیاستدان حکمران نہیں تھا. پھر اگر کہتے ہیں یا خان مجبور تھا, تو بھئی اگر آرمی چیف اتنا مجبور تھا تو گھر چلے جاتا. 62 کے آئین میں یہ شک شامل تھی کہ اگر صدر استعفیٰ دے دیتا ہے تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ صدارت فائز ہو جائے گا, مگر اس نے آئین کو منسوخ کر دیا. اگر اس نے شیخ مجیب کو پابند سلاسل کیا تھا بعد میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا ہے, بڑا اہم حوالہ دیا, بلکہ میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس حوالے سے پورا ایک پروگرام بھی کریں, کیونکہ سقوط ڈھاکہ کے دن نزدیک آ رہے ہیں. 3 دسمبر کو جنگ 71 شروع ہوئی تھی. تو اگر اس نے پابند سلاسل کیا شیخ مجیب کو, تو بھٹو کو پابند سلاسل کر دیتا نا. جس طرح وہ بھٹو نے کیونکہ کہا تھا کہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دوں گا, اگر کوئی رکن اسمبلی ڈھاکہ جائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ مکمل فوجی ناکامی تھی. اس وقت کے جو جرنیل تھے انہوں نے اس مسئلے کا فوجی حل سوچا. آپریشن سرچ لائٹ سے پہلے کبھی بھی آزاد بنگلہ دیش کا نعرہ بلند نہیں ہوا تھا. 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوج میں اپنی بغاوت پھیل جاتی ہے. جو میجر ضیاء الرحمان تھا یا میجر خالد مشرف تھا, یہ مکتی بہانی کے فاؤنڈرز تھے. جو کرنل عثمانی تھا, جو پاک فوج کا ایک بڑا ہی زبردست کمیشن افسر تھا, وہ ہیڈ بنا تھا مکتی بہانی کا. تو پاک فوج کے اندر بغاوت ہوئی تھی چونکہ مسئلے کا فوجی حل نکالا تھا. تو اگر وکٹری ہو جاتی تو کامیابی کس کے گلے میں ڈالنی تھی؟ بھٹو کے گلے میں ڈالنی تھی, اپنے گلے میں ڈالنی تھی نا. فیلڈ مارشل بننا تھا نا, رومیل بننا تھا نا انہوں نے. تو اگر ناکامی ہوئی ہے تو یہ ناکامی بھی پاک فوج کو اپنے ساتھ لینی چاہیے. بالکل ٹھیک مخدوم صاحب. ڈاکٹر صاحب, قطر میں عالمی فٹ بال کا جو میچ ہے وہ جاری ہے, مگر اس میں ہمیں مسلسل مغرب کا دوہرا معیار دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک طرف تو انگلینڈ کے شائقین صلیبی حملہ آور کے روپ میں آ رہے ہیں, تو دوسری طرف جرمن کے جو فٹ بال ٹیم ہے وہ ہم جس پرستوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ مغرب کا دوہرا معیار ہے, اس کے 2 چہرے ہیں, ایک دکھانے کے لیے اور ایک ان کا اصل چہرہ ہے. یہ ہمارا شروع سے ہمارا سٹینڈ ہی یہ رہا ہے. اس میں بھی دیکھ لیں بھی آپ کے یورپی ممالک کی ٹیموں نے ہم جنس پرستوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے جھنڈے والی وہ جو رینبو کلر کا جھنڈا ان کا ہے, اس کی جھنڈے کی پٹیاں باندھ کر کھیلنے کی بات کی تاکہ ہم ان سے اظہار یکجہتی کریں. اس پر فیفا نے پابندی عائد کر دی, اور فیفا نے پابندی اس لیے عائد کی کہ قطر نے سٹینڈ لیا. اگر قطر سٹینڈ نہ لیتا تو فیفا بھی پابندی عائد نہیں کر سکتی تھی. تو کریڈٹ گوز ٹو قطر, ناٹ ٹو فیفا. اس کے بعد جرمنی کی ٹیم نے کھیل شروع ہونے سے پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر احتجاج کیا کہ ہماری زبان بند کر دی گئی ہے, فلانا کر دی گیا ہے. اس کے بعد یقینی طور پر عرب دنیا میں, قطر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ تم لوگ ہماری اقدار کا مذاق اڑانے والے کون ہوتے ہو. اگر آپ شائقین کو دیکھیے تو انگلینڈ سے اور آس پاس کے دوسرے صلیبی ممالک سے ایسے تماشائی آ رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ صلیبی حملہ آوروں کا لباس پہنا ہوا ہے. انہوں نے صلیبی حملہ آوروں کی طرح ڈھال پکڑی ہوئی ہاتھ میں, ایک مصنوعی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. وہ حملہ آور بن کے عرب ملک میں اسے فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ قطر کی سیکیورٹی نے انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا. ان کی سیکیورٹی کس کی ہے یہ بھی تو دیکھیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ان کے, لیکن آرڈرز اصل میں آرڈرز سیکیورٹی آرڈرز کو فالو کرتی ہے نا. تو انہوں نے اسے کنٹرول کیا اور انہوں نے ان کی جس طرح کی عزت افزائی کی جا سکتی تھی وہ بھی کی. اب آپ دیکھیں
کہ آپ لوگ کہتے ہیں, ہمارے یہاں کے لبرلز کہتے ہیں, سرخے کہتے ہیں, سیکولرز کہتے ہیں کہ مغرب کہاں سے کہاں چلا گیا, آپ مذہب کی جان نہیں چھوڑتے. جب تک آپ مذہب کی جان نہیں چھوڑو گے آپ آگے ترقی نہیں کر سکتے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ کتنا جھوٹ ہے ان کا. اگر آپ مغرب کو دیکھ لیں, صلیب کو دیکھ لیں, تو وہ آج بھی صلیبی حملوں کو, صلیبی جنگجوؤں کو, صلیبی قلعوں کو, وہ صلیبی نائٹس جو ہوتے تھے, ٹیمپلرز جو ان کے صہیونیوں کے ہوتے تھے, یہ ان سب کو ابھی تک نہیں بھولے. ابھی تک اسی رومانس میں, اسی سحر میں ہے کہ ہم دوبارہ سے اس صلیبی دور کو زندہ کریں گے, ہم آج کے دور کے نائٹس بنیں گے. اب پاکستانی لبرل سیکولر بالکل خاموش ہے, انہیں سانپ سونگھ چکا ہے. اب ذرا سوچئے اسے الٹ کر کے, اگر جرمنی میں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا, فرانس میں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا, اور یہاں سے چند پاکستانی یا کوئی اور مسلم ملک کے لوگ مسلم حملہ آوروں کا روپ ڈھال کے جاتے, ایک اسامہ بن لادن بن کے وہاں پہ جاتا, ایک ملا محمد عمر بن کے جاتا, ایک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گیٹ اپ کیا ہوتا, تو مجھے بتائیے کہ انہیں تو چھوڑو کیا ہوتا ان کے ساتھ. آپ کے اپنے یہی لبرل, یہی سرخے, یہی موم بتی آنٹیاں آپ کے پیچھے پڑ جاتی کہ انہوں نے اربوں ڈالر لگا کر ایک کھیلوں کا ایونٹ منعقد کرایا کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے, بھائی چارہ بڑھے گا, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بہتر ہوں گے, اکانومی بہتر ہوگی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ لوگ جاہل لوگ وہاں پہ اپنی پگڑی لے کر چلے گئے, یہ لوگ وہاں پہ اپنی رائفل لے کے چلے گئے, یہ لوگ وہاں پہ حملاور بن کے چلے گئے. اور بھائی تم دوستی کو فروغ دو, امن اور محبت کو فروغ دو, تم انہیں جلانے کے لیے جا رہے ہو, لڑنے کے لیے جا رہے ہو. ہمیں انہوں نے یہ کہنا تھا. اس وقت یہ ساروں کے سارے چپ ہیں. کیوں چپ ہیں؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام ناشائستہ حرکات کرنے والے فرنگی ہیں, گورے ہیں, جن کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ نیلی آنکھیں, سفید رنگ, بھورے بال کی ویسے لوگوں کو لبھا جاتے ہیں. تو یہ ڈبل معیار ہیں اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کی باتیں ہوتی ہیں, بہت سی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے انتہائی متحرک ہیں, مگر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ غلبہ اسلام کے نام پر ہمیشہ یہ اپنے ہی گھر والوں کو نوازتے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کا سوال نہیں سمجھا, میں کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گزشتہ دنوں ایک تقرری ہوئی ہے, اس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. میں گورنر KPK کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ JUI فے بالکل بالکل, میں ایک مذہبی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ڈے ٹو ٹاک پروگرام کے آپ ماشاءاللہ اینکر پرسن ہیں, نام لے کے کیجیے. اچھا, یہ آپ بعد میں اپنا کر لیجیے گا, میں بھی کچھ اور سمجھ گیا تھا, پہلے میں بتا دوں تو پھر آپ آگے میں جو سمجھا نا, میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف ہوتے ہیں, ایک ان کے صمدی ہوتے ہیں, ایک شہباز شریف ہوتے ہیں, ایک مسلم الہی ہوتے ہیں, ایک مریم نواز ہوتی ہیں. میں سمجھا کہ آپ یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے ایک دم پارٹی بدل لی, اس پارٹی پہ آپ بات کر لیں. لیکن میں یہ سمجھا کہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے وہ اس فیملی کی جا رہی ہے, لیکن یہ معاملہ کچھ اور نکلا. اصل میں ایک رسم چل پڑی ہے نا ہر جگہ, وہ اب عام ہو گئی ہے. دستور بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے. بالکل بالکل. اصل میں آپ نے کہا مذہبی جماعتیں جو غلبہ دین کی جدوجہد میں بڑا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں, یہ مذہبی سیاسی جمہوری جماعتیں کہنا چاہیے آپ کو. یہ غلبہ دین اگر جمہوری سے ممکن ہے تو یقیناً یہ بھی غلبہ دین کر رہی ہوں گی, مگر یہ مذہبی سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں. اچھا, جمہوریت کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاں میں کتنی جمہوریت ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ فاؤنڈنگ ممبر تو نہیں ہے JUI, انہوں نے تو نہیں بنائی. اس سے پہلے مولانا غلام غوث ہزاروی بھی تھے, دیگر اکابر دین بھی اس جماعت سے منسلک رہے ہیں. یہ خود صدر ہیں, اور جب سے میری پیدائش ہوئی ہے اور تب سے میں نے صدارت میں دیکھتا آ رہا ہوں, شاید ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہو. اگر کھڑا ہوتا بھی ہوگا پارٹی آئین کے روح سے, تو اسے کتنے ووٹ پڑتے ہوں گے یا اس کا بطور صدر تعینات ہونا کتنا ممکن ہوگا, یہ میرے علم میں نہیں ہے. مگر انہیں کہا جاتا ہے 5 لاکھ علماء کے جو ہیں یہ سربراہ ہیں, اور پاکستان میں علماء کے سرخیال ہیں, پاکستان میں دینی جماعتوں کے محافظ ہیں, پاکستانی مدارس کے, مساجد کے محافظ ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو آج پاکستان پتہ نہیں حیفا یا کوئی یوروسلم بن چکا ہوتا, اور مدارس پہ تالے لگ جاتے اور سکوت غرناطہ کی تحریک دہرائی جاتی پاکستان میں. ہم یہی مان لیتے ہیں. مگر انہوں نے کیا, اب یہ خود اسمبلی سے باہر ہیں, تو ان کا بیٹا پارلیمانی لیڈر ہے. JUI کا پارلیمانی لیڈر ان کا بیٹا ہے, پھر اسے وفاقی وزیر بھی بنایا. ان کا ایک بھائی سینیٹر ہے, ایک MP رہا ہے, ایک سرکاری ملازم ہے. وہ تمام وہ بینیفٹس انجوائے کر رہا ہے جو ایک CSP افسر کرتا ہے, حالانکہ اس نے CSS نہیں کیا ہوا. وہ پچھلے کئی سالوں سے ڈیپوٹیشن پر مختلف اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہا ہے, بطور ہیڈ تعینات ہے. کبھی کہیں تعینات کر دیا جاتا ہے, کبھی کہیں تعینات کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جو کچھ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کے گھر کے قریبی لوگ MP اور MN منتخب ہوتے رہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. اور اب حد کر دی انہوں نے کہ اپنے سمدھی کے بیٹے کو, پتہ نہیں سمدھی کو انہوں نے گورنر بنا دیا ہے. تو بھائی یہ کوئی JUI کوئی ملوکیت تو نہیں ادھر شروع ہو گئی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مولانا قاسم جیسے انسان کو, جس کی تعریف عمران خان نے بھی کی تھی ان کے بھائی ضلع میں کھڑے ہو کر کہ فرشتہ سے انسان ہے, اس بندے کو اگر آپ, وہ الیکشن ہار گئے تھے ضمنی انتخابات میں, تو اس بندے کا سب سے زیادہ حق تھا
बतौर गवर्नर केपी के तैनात होने का। अगर एक आलम दीन गवर्नर बनता खैबर पख्तूनख्वा का तो कितने नए काम हो सकते थे। और ये जो समधी हैं, ये पता नहीं कब्ज़ा ग्रुप मशहूर हैं, मेरे मुंह से बातें निकल रही हैं, न जाने से क्या इंजाम होगा। और कम से कम आलम दीन नहीं है, मतलब जमीयत उलमा इस्लाम का नामजद करदा गवर्नर आलम दीन नहीं है। और ये बात इन्होंने आज से 21 साल पहले भी दोहराई थी, जब 2002 में इन्हें पहली बार इक़्तिदार मिला था। MMA बनी थी, मुत्तहदा मजलिस अमल बनी थी, कई उलमा MNA बन के असम्बली में पहुंचे थे। तो उस वक्त इन्हें पूरी पार्लियामेंट में से, चाहे वो सूबाई हो चाहे मरकजी हो, इन्हें एक आलम दीन ऐसा नहीं मिल सका था जिसे ये खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला लगा सके। अकरम खान दुरानी आलम दीन नहीं है, अकरम खान दुरानी मौलवी नहीं है, उसका कोई दीनी पस मंजर तो हो सकता है मगर वो आलम दीन नहीं है। तो क्या कोई इन्हें एक भी आलम दीन नहीं मिला कि एक प्रेसिडेंट सेट होता हम दिखा सकते हैं कि यार ये फलां बंदा आलम दीन रहा, मदरसे से पढ़ा हुआ था, ये शेखुल हदीस है, मुफ्ती था और इसने 5 साल मिसाली काम किए। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये गलबा दीन, इससे तो किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। गलबा फजलुर रहमान और उनकी आल तो हो सकता है मगर गलबा दीन किसी सूरत मुमकिन नहीं हो। देखिए ये जमहूरियत का हुस्न है। आप इस बात को पर्सनल हो गए हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको बात इन्होंने ऐसी की है। अच्छा, आप जरदारी फैमिली की मिसाल लेने का वो फरियाल तालपर हो, खा वो जरदारी हो, खा वो उसका बेटा, लेकिन वो आलम दीन नहीं है ना, वैसे वो बता रहा हूं नहीं है ना। नहीं, ये जो अब नवाज शरीफ साहब ने क्या अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए हक़्क़ल इम्कान जोर नहीं लगाया, ये भी तो अमीरुल, अच्छा क्या इमरान खान साहब जो हैं वो आलम इस्लाम के वाहिद मुत्तफ़िक़ा लीडर बनने के लिए, खलीफातुल मुस्लिमीन बनने के लिए मैदान में नहीं उतरे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत में हमेशा अपनों को नवाजा जाता है। अगर आपने जमहूरी निज़ाम में रहना है तो आपको जमहूरी गंद को कबूल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मखदूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने इंटरनेशनल हवाले से दुनिया भर में होने वाले अहम मामलों को डिस्कस किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और डियर टू टॉक की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।